बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अवाम राज पार्टी के सरबराह इकरारुल हसन साहब का लाहौर एयरपोर्ट पर एक मामला पेश आया। एक झगड़े की कैफियत वहाँ पर पैदा हो गई। फिर उसके बाद इकरारुल हसन साहब की एक FIA एहलकार को डांटने, उससे माफ़ी मांगने का मुतालबा करने, चीखने चिल्लाने की एक वीडियो वायरल हुई। उस पर इकरारुल हसन अपना मौक़िफ़ भी दे चुके हैं और इसके अलावा इस पर 2 दिन से सोशल मीडिया पर बहुत बहस भी हो रही है। ये मामला क्या हुआ, कैसे हुआ, ये ज़रा आपके साथ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ और उसके बाद फिर इस पर जो इकरारुल हसन साहब ने एयरपोर्ट पर सारी गुफ्तगू की उस पर मेरी राय, और वो जो साहब थे FIA के एहलकार, उन्होंने जो कुछ किया उस पर मेरी राय, ये आपके साथ मैं ज़रा इस व्लॉग में शेयर करता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इकरारुल हसन साहब जो हैं वो अपने दोस्तों और उनकी फैमिलीज़ के और अपनी फैमिली के हमरा मलेशिया के एक दौरे पर थे। ये एक तफरीही दौरा था, घूमने फिरने के लिए वो गए हुए थे। इकरारुल हसन और उनकी फैमिली उनके हमरा थी और इसके अलावा उनके कुछ दोस्त जिनमें इरफान थे, अब्दुर्रहमान थे, सफदर थे, कुछ और दोस्त भी थे। ये लोग भी अपनी फैमिलीज़ के साथ इकरारुल हसन के साथ गए हुए थे और ये कोई 6 से 7 दिन का एक ट्रिप था जिससे ये वापस आ रहे थे। तो मलेशिया से जब ये इनकी फ़्लाइट लैंड की है लाहौर एयरपोर्ट पे, लैंड करने के बाद आप जानते हैं कि जहाज़ से निकलने के बाद सबसे पहले जब आप आते हैं तो आपको इमिग्रेशन काउंटर का सामना करना पड़ता है। इमिग्रेशन काउंटर पर पासपोर्ट स्टैम्प करवाते हैं कि आप पाकिस्तान में एंटर कर रहे हैं, और पासपोर्ट पे स्टैम्प करवाने के बाद आप नीचे आ जाते हैं अपना सामान लेने के लिए और सामान लेकर बाहर आ जाते हैं। ये इसका 2-3 प्रोसेस होते हैं। और जब आप इमिग्रेशन पर स्टैम्प करवाते हैं तो बाहर निकलते हुए भी एक बंदा आपका वो पासपोर्ट चेक कर लेता है कि आपकी स्टैम्प हो गई है, यानी उसको काउंटर चेक भी करता है, तो वो एक बंदा वहाँ पर भी खड़ा होता है। ये रूटीन का प्रोसेस है जो हम हमेशा जब भी पाकिस्तान आते हैं या कहीं से और मुल्क जाते हैं तो इस तरह के एक प्रोसेस का से आपको गुजरना पड़ता है। अब इस मामले में हुआ ये है कि इकरारुल हसन साहब जो हैं वो और उनके दोस्त जब जहाज़ से निकले हैं, आकर ये इमिग्रेशन काउंटर पर जब खड़े हुए हैं तो इमिग्रेशन काउंटर अभी खुले नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि जहाज़ आम तौर पर तो ये होता है कि जब भी जैसे ही लैंड करता है उसका डेटा सिस्टम में फीड हो जाता है कि जहाज़ जो है वो फ़्लाइट लैंड कर गई है और उस पर इमिग्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन इस दिन मामूल से हटकर थोड़ा सा ये हुआ कि फ़्लाइट का डेटा सिस्टम में एंटर होने में थोड़ी ताख़ीर हुई, यानी उसमें 10 से 15 मिनट का या 10-1 मिनट का इंतज़ार करना पड़ा, 10-12 मिनट का इन लोगों को, कि मुसाफिर थका हुआ आता है, थका हारा आता है, तो उसकी कोशिश होती है कि फ़ौरन से पहले उसका जो है वो पासपोर्ट, उसको छोटी लाइन में लगना पड़े, पासपोर्ट स्टैम्प हो। और इस जगह पर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपना प्रोटोकॉल भी लगवा लेते हैं कि एक FIA का कोई एहलकार अगर जानने वाला है तो उसको कह देंगे, वो आएगा और आपको लाइन से हट के एक और काउंटर पर ले जाएगा, वहाँ से स्टैम्प करवा के आपको बाहर ले जाएगा, लाइन में नहीं लगना पड़ता। लेकिन इकरारुल हसन, मुझ समेत, मैं भी यही करता हूँ, कभी प्रोटोकॉल नहीं लेता, लाइन में लगता हूँ, लाइन में लग के अपना पूरा प्रोसेस करवाता हूँ, क्योंकि मुझे ओछी सी हरकत लगती है कि मैं प्रोटोकॉल लेके और लाइन को ब्रीच करूँ और वो करवा के खड़ा हो सकता हूँ। बीमार नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कमज़ोर नहीं हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ, सीनियर सिटीज़न नहीं हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं ये लाइन को अवॉइड करूँ। तो इकरार की अच्छी बात यह है कि इकरार भी ऐसा करते हैं, वो भी प्रोटोकॉल नहीं लेते बल्कि अपनी लाइन में लग के अपना करवाते हैं। तो उस दिन हुआ ये कि ये एक रो में खड़े हो गए इकरार के एक दोस्त, दूसरे लाइन में सबसे आगे खड़े हो गए इकरार के एक और दोस्त, और तीसरी लाइन में सबसे आगे खड़े हो गए इकरार अपनी फैमिली के साथ। और अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही फ़्लाइट का डेटा सिस्टम में फीड हो जाए तो इमिग्रेशन का प्रोसेस शुरू हो और आपका जो पासपोर्ट है उसको स्टैम्प किया जाए। इसी दौरान ये जो साहब हैं जिनको हमने देखा, ये बाहर खड़े हुए थे और उन्होंने ये जुमला कहा कि अपने कोलीग से, जो एक और कोलीग थे, उनसे कहा कि इसका हाल भी जो है वो जवाद अहमद जैसा होगा, ये लीडर बना फिरता है। शायद पूरा जुमला ये था कि ये लीडर बना फिरता है और ये इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। ये बात कही। अब मैं अपनी मालूमात के मुताबिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो चीज़ें इसके आगे, वो ये हैं कि ये बात इकरार के एक और दोस्त ने सुनी और इकरार को और उस दोस्त ने उससे मुखातिब होना शुरू कर दिया कि यार ये इस तरह के कमेंट तुम्हें नहीं करने चाहिए। और इकरार को हल्की सी भिनक पड़ी कि कोई इस तरह की उनके मुतालिक बात हुई है, यानी इकरार को भिनक पड़ी कि ये बात उनसे मुतालिक हुई है। लेकिन इकरार ने ये पूरा जुमला नहीं सुना, जो मेरी मालूमात है, जो मुझे पता चल पाया। लेकिन और इसमें ये भी जो है कंफर्म बात है कि उस शख्स ने ये जो जुमला कहा, FIA के एहलकार ने, उसने कोई गाली नहीं दी, यानी गाली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया या गाली देकर नहीं कहा कि ये बंदा भी लीडर बना फिरता है और ये भी, इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। लेकिन बहरहाल उसने कमेंट किया। अब वो जो दोस्त थे इकरार के, उन्होंने अपना पासपोर्ट स्टैम्प करने के बाद, वो जब फ़्लाइट एंटर हो गई, स्टैम्प होने लगा, पासपोर्ट स्टैम्प करने के बाद जब वो निकले तो उन्होंने उसको हंसते हुए कहा कि यार आपको इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए, आपको ये कमेंट नहीं करना चाहिए।
تو اس کا بہرحال جو بھی انہوں نے جواب دیا ہوگا، لیکن بہرحال پھر جب اقرار باہر آئے تو ان کو پتہ چلا، انہوں نے پوچھا کیا بات ہوئی ہے، ان کو بتایا گیا، پتہ چلا، تو وہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا. تو یہ اس طرح ہوا تھا، اور اقرار نے ان سے کہا کہ تم یونیفارم میں ہو. تو اس کے بعد کیا باتیں ہوئی، ذرا میں اس پر اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اقرار الحسن نے جو اپنی ویڈیو جاری کی ہے اس کے اوپر سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایف آئی اے افسر کے خلاف ویڈیو ثبوت. نیچے لکھا ہوا ہے سارا ایئرپورٹ اقرار کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو وہ جو سارا ایئرپورٹ کھڑا ہوا تھا، وہ سارا ایئرپورٹ وہ تھا جو ان کے ساتھ 10-12 لوگ گئے ہوئے تھے. ظاہر ہے اور بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے ہمدردی کا اظہار کیا ہو اقرار کے ساتھ، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اقرار کے چیخنے چلانے کو غلط کہہ رہے ہوں اور اس بندے کو کے اس بارے میں ہمدردی کے جذبات رکھتے ہوں. لیکن ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے معاملے میں کچھ ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین ہوتی ہے، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ وہ 10-12 لوگ تھے تو اقرار کا ایک 10-12 لوگوں کا گروپ تھا، ساروں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی. تو وہ ایک اقرار اکیلے ہوتے تو شاید لگتا کہ اکیلے ہیں، لیکن اگر 10-12 لوگ اکٹھے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس شخص کو کہہ رہے ہیں تو معافی مانگو، تو وہ لگے گا کہ اقرار کی سپورٹ میں کافی لوگ جمع ہو گئے ہیں. تو وہ دراصل ان کے اپنے ہی ساتھی تھے جو ان کے ساتھ جمع ہو گئے تھے. اچھا، اب ایف آئی اے جو افسر ہے وہ کہتا ہے جی میں نے آپ سے بات نہیں کی. اب وہ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کچھ آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے نہیں کی، آپ کو کچھ نہیں کہا، میں نے تو اپنے کولیگ سے بات کی ہے. تو اگر اس نے اپنے کولیگ سے بات کی ہے اور اتفاق سے ایک بندے نے سنی ہے جو کہ ان کے ہی ایک دوست نے سن لی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پبلک میں بات نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا مقصد اقرار کو انسلٹ کرنا نہیں تھا، بس اس نے، ظاہر ہے کو بہت تعلیم یافتہ یہ لوگ نہیں ہوتے، شاید بہت زیادہ تربیت یافتہ بھی نہیں ہوتے. اگر میرے خیال میں زیادہ، ویسے تو یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے تھی ایف آئی اے کے افسر کو یا نوجوان کو، اسے چاہیے تھا کہ بس اپنا کام کرے، یہ جملہ کہنا اس کا. لیکن اس نے بے خیالی میں اپنے کسی کولیگ کو کہہ دیا اور یہ نہیں جانا کہ وہ کوئی اس کی بات سن بھی رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے یہ غلطی ہوئی. اور لیکن اگر وہ یہ کہتا کہ تم جو ہو، تمہارا حال بھی تمہارا حال بھی جو ہے وہ جواد احمد جیسا ہوگا، اور براہ راست کہتا کہ تم بڑے لیڈر بنے پھرتے ہو، تو یہ انسلٹ تھی، یہ بے عزتی کرنا تھی، یہ بدتمیزی تھی. تو چونکہ اس نوجوان نے یہ نہیں کیا تو میں ہلکا سا اسے مارجن یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنے کولیگ سے کہا اور اتفاق سے ایک بندے نے سن لیا اور اس نے جا کے اقرار کو بتا دیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر درگزر کا معاملہ ہو سکتا تھا. اس معاملے کو پھر بڑا بنایا اقرار الحسن صاحب نے. اقرار الحسن میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، اچھا ان کا احترام کا میرے ساتھ تعلق ہے، میرا ان سے احترام کا تعلق ہے، ان کی فیملی کے ساتھ بھی میرا بڑا عزت احترام کا تعلق ہے، اور میں ہمیشہ سے ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کی فیملی کی وجہ سے بھی اور ان کی اپنی وجہ سے بھی. اوبیسلی میرے لیے قابل احترام ہے، مجھے ان سے ذاتی طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے نظریات ہوتے ہیں اور نظریات میرے ان سے مختلف ہیں تو ان کے مجھ سے مختلف ہیں، مطلب وہ تو الگ بات ہو سکتی ہے، یا ان کے کسی اور سے مختلف ہوں گے یا کسی سے میچ بھی کرتے ہوں گے، تو یہ اختلاف کی وجہ نہیں ہوتی. تو بہرحال میرے لیے وہ قابل احترام شخصیت ہیں. ہاں ان کی رائے بہت سارے معاملات میں ان کی رائے مختلف ہے، میری رائے مختلف ہے، تو رائے کا مختلف ہونا کسی سے اختلاف کی وجہ نہیں بنتا، وہ اختلاف رائے ہوتا ہے. بہرحال اچھا، اب ہوا یہ کہ اقرار صاحب نے یہ کہا کہ محسن نقوی کا جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا کہ محسن نقوی کے تم ماتحت کام کرتے ہو، محسن نقوی کے تحت کام کرتے ہو. میرا خیال ہے محسن نقوی کا ذکر کرنا غیر ضروری تھا، اور یہ بار بار محسن نقوی کا ذکر کر کے بنیادی طور پر یا تو وہ محسن نقوی کو ٹیگ کر رہے تھے تاکہ محسن نقوی تک معاملہ پہنچ جائے. ہوتا نا کہ آپ کسی کا ذکر کرتے ہیں اس کو بیسیکلی آپ ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو محسن نقوی تمہارا بندہ ہے اور یہ کر رہا ہے، تو اس کو آپ اشتعال بھی دلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ہے اور اس نے جو ہے وہ یہ کیا ہے، تو اس کی کیا ٹریننگ ہے اور یہ کیا کس جاب پہ کھڑا ہوا ہے اور یہ اس جاب کے لیے سوٹیبل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یا اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. وہ الگ بات کہ اقرار نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے، لیکن بہرحال وہ جو ہے معاملہ تو اس سطح پر چلا گیا تھا کہ جہاں اس کے خلاف ایکشن ہو بھی سکتا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھ کر ایک صاحب کو کہا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا. اچھا، اب جواد احمد کی طرح ذلیل ہونا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تم نے پولیٹیکل کامنٹ کیا ہے. اقرار الحسن کہتے ہیں کہ تم نے پولیٹیکل کامنٹ کیوں کیا ہے اور تم نے سیاسی رائے کا اظہار کیا ہے، تم سیاسی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے. اچھا، میری رائے یہ تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ مطلب اسے مارجن دیا جا سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے اس نے ایک جملہ کہہ دیا. اقرار الحسن ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا نوجوان تم بھی میری پارٹی میں شامل ہو جاؤ گے. ہنستے کہتے اور چلے جاتے. سیاستدانوں کے اندر بہرحال ظرف ہوتا ہے. شاید اقرار الحسن کی ٹریننگ ابھی تک وہ سر عام والی ہے
جہاں پر لتاڑنا، گھسیٹنا، چلانا، اور ابھی تک اقرار الحسن ایسا لگتا ہے کہ سریعام سے باہر نہیں آ پا رہے. اور ابھی بھی انہوں نے جو ویڈیو جاری کی اس میں بھی پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک لگایا ہے، اس میں ایفیکٹس ڈالے ہیں، تو وہ بھی ایک سریعام کی ویڈیو کی طرح کہ اس کو ٹریٹ کر کے انہوں نے وہ ویڈیو جاری کی ہے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک دے کے، اور پورا جیسے وہ ٹی وی کا شو ہوتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ سریعام بھلے اس فارمیٹ سے یا اس خیال سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں اقرار الحسن. حالانکہ مطلب میچورٹی کا تقاضا یہ ہے، میری رائے بھی یہ ہے کہ دیکھیں اس شخص نے غلط کیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس نوجوان نے غلط کیا، اسے نہیں کہنا چاہیے تھا ایسا جملہ. وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اپنا کھڑا ہو اور بس ٹھیک ہے، یونیفارم میں ہے، اپنا پوری تندہی کے ساتھ، پوری جانفشانی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اپنا کام کرے. یہ میں دیکھتا ہوں ایئرپورٹ پہ یہ کوئی بہت اچھے نہیں ہے، ایف آئی اے کے اہلکار بھی کوئی بہت زبردست کام نہیں کر رہے ہوتے، یہ خام خواہ بدتمیزی کا لہجہ ہوتا ہے. میں خود ٹریول کرتا ہوں، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ایسی گفتگو کریں گے کہ جو ہے، مثلا میں ابھی قطر جا رہا تھا تو ایک صاحب نے مجھے روک لیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ قطر جا رہے ہیں، آپ کے پاس تو وہ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ وہاں ویزا آن ارائیول ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ کراتے ہیں، بکنگ کراتے ہیں فلاں پلیٹ فارم سے، تو وہ ویزا اس کے ساتھ کمپلیمنٹری کیا مطلب اس کے ساتھ گروپ اس کا حصہ ہوتا ہے. اگر آپ کی کنفرم بکنگ ہے تو ویزا آپ کو آن ارائیول مل جائے گا. اور ہوا بھی ایسا ہی، میں جب گیا وہاں پہ انہوں نے ویزا اسٹیمپ کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ آپ کو اس کا پروف دیں، اور بڑا درست قسم کا ان کا لہجہ تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ یہ چیک کر لیں. ان کو معلومات نہیں تھی ان صاحب کو. انہوں نے کیا کیا، اس کو وہ اپنے موبائل سے وہ کیو آر کوڈ اسکینر نکالا اور اس کے اوپر ایک کیو آر کوڈ بنا تھا، اس کو اسکین کیا. تو اس کو جب انہوں نے اسکین کیا تو اس نے اس کو صحیح رہنمائی نہیں کی، کیو آر کوڈ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوا. انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہے، یہ تو کوئی ٹریس نہیں ہو رہا. اور بڑی بد تہذیبی کے ساتھ انہوں نے مجھے کہا ایسا تو نہیں آپ جا سکتے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اسے کنفرم کر لیجئے، یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ صاحب اپنی سیٹ سے اٹھ کر گئے، کسی سے بات کر کے آئے. انہوں نے کہا ہوگا کہ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آگے انہوں نے پھر اسٹیمپ کیا. پھر بھی انہوں نے وہ مجھے کہا کہ جی آپ واپس آئیں گے کیونکہ آپ جیسے لوگ چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملے جو آپ کے مینڈیٹ میں نہیں ہوتے وہ پھر بھی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پوری طرح سے تربیت یافتہ نہیں ہوتا. یہ مسائل تو ہیں ان ایف آئی اے کے اہلکاروں کے ساتھ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہوں گا کہ اقرار الحسن یہاں پر درگزر کا معاملہ اس لیے کرنا چاہیے تھا ان کو کیونکہ اب ان کا اسٹیچر جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما کا ہے. اب وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے بانی ہیں، چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں، جو بھی ہیں. تو وہ اس پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے طور پر ہوتے ہوئے ان کو قدم پھونک کے قدم رکھنے پڑیں گے. اگر وہ ہر جگہ جواد احمد کی طرح لڑتے پھریں گے، ہر جگہ جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کریں گے، چیخیں چلائیں گے، چیخو پکار کریں گے، گالی دیں گے جیسے جواد احمد دیتے ہیں. اب جواد احمد نے پچھلے دو عامر متین صاحب کے ساتھ ایک خام خواہ جاہلانہ متکا لگایا ہوا تھا. عامر متین صاحب ایک لاجیکل سی بات کر رہے تھے اور اس پر انہوں نے جی تم یوتھیا ہو، تم یوں ہو، تم عمران خان کے سپورٹر ہو. بالکل جاہلانہ بات، ایسا لگتا ہے کہ منطق کی عادت ہی نہیں ہے. جواد احمد جو عامر متین صاحب کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی مطلب کوئی لاجک ان کے ساتھ ہے نہیں، یا پھر وہ ہر وقت غصے میں رہنے کی وجہ سے ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے اور ہر ایک کے ساتھ لڑیں گے، بھیڑیں گے، جس کے ساتھ ان کو لگے گا کہ یہ مخالف نقطہ نظر رکھتا ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں وہ جواد احمد. تو مسلسل غصے میں رہنے سے آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. تو سیاستدان تو درگزر کرتا ہے، مسکراتا ہے، نکل جاتا ہے. وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر آپ کے ساتھ کوئی جاہل مخاطب ہو اس کو سلام کرو اور نکل جاؤ. قرآن کی آیت ہے. تو اقرار الحسن صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہیں میری رائے میں یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس سے کہتے کہ اچھا یار تم نے میرے بارے میں جملہ کہا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وقت ثابت کرے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی میری پارٹی میں شامل ہو جائیں. تو یہ کہنے کی بجائے انہوں نے اس شخص کو اتنا رگیدا، اس سے معذرت کرنے کا مطالبہ کیا، کہا تم معافی مانگو، تم نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ رویہ نامناسب تھا، یہ میری رائے ہے. اور پھر انہوں نے اس کو ایک پاکستان تحریک انصاف سے جوڑ دیا. تم یوتھیا ہو، تم یوتھیاپا گھر رکھ کے آیا کرو، تم یوتھیاپے میں کھڑے ہو، یہ ہے. بھائی وہ نون لیگ کا آدمی بھی تو ہو سکتا تھا. یعنی آپ ایک الگ سیاسی جماعت ہے، آپ نون لیگ سیاسی جماعت نہیں ہے، آپ ایک ایسے سیاسی جماعت ہیں جو پی ٹی آئی کی مخالف بھی ہے، جو نون لیگ کی مخالف بھی ہے، جو پیپلز پارٹی کی مخالف بھی ہے. تو ہو سکتا ہے اگر وہ سیاسی نظریات آپ کے مخالف رکھتا ہے تو وہ اور کسی پارٹی کا بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ نون لیگ کا بھی تو ہو سکتا ہے. آپ نے زیوم کیا کہ وہ پی ٹی آئی کا ہی ہے، آپ نے زیوم کیا کہ اس کے سیاسی نظریات پی ٹی آئی کے قریب تر ہی ہیں. ویسے تو آج ایک عجیب حیرت، یعنی آج ایک عجیب تماشا ہو گیا ہے. اگر آپ کہیں نا اس ملک میں عدلیہ کی عزت بحال ہونی چاہیے تو لوگ کہیں گے یوتھیا ہے.
اگر آپ کہیں گے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے تھا، لوگ کہیں گے یوتھیا ہے. اگر آپ کہیں کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن درست نہیں ہوئے، مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو آپ کہیں گے یہ یوتھیا ہے. یعنی جو صحیح بات کر رہا ہو اور ایسی بات جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے نقطہ نظر سے میچ کرتی ہو، بات ٹھیک ہو، آپ کہیں گے یہ یوتھیا ہے. یہ تو کہہ رہا ہے کہ عدلیہ کی عزت بحال ہونی چاہیے، عدالت آئین بحال ہونا چاہیے، یہ تو یوتھیا ہے. یہ عجیب تماشا اس ملک میں لگ گیا. تو اقرار الحسن صاحب نے اسے یوتھیاپے سے جوڑ دیا، کہا کہ تم یوتھیاپے کو گھر چھوڑ کے آیا کرو، تم یوتھیا ہو. یعنی اس نے عمران خان کا نعرہ بھی نہیں لگایا، اس نے پاکستان تحریک انصاف کا علم بھی بلند نہیں کیا. پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ یوتھیا ہے؟ وہ آپ کا مخالف کوئی نون لیگ والا بھی تو ہو سکتا ہے نا. آپ تو نون لیگ والوں کے بھی خلاف بات کرتے ہیں، آپ تو نون لیگ کے سیاست کے بھی خلاف ہیں، جاگیردارانہ سیاست کے بھی خلاف ہیں، آپ روایتی سیاستدانوں کے خلاف ہیں، تو آپ نون لیگ کے خلاف بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ نون لیگ کا ہی ہو. تو لیکن آپ نے اسیوم کیا کہ وہ پی ٹی آئی کا. یہ میرا خیال ہے ایک اور غلط بات تھی. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص نظر آ رہا ہے یہ کوئی معصوم شخص نہیں ہے. بھئی ایک جملہ کہنے سے آپ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ مطلب اس کو آپ نے اتنا چارج شیٹ کر دیا کہ یہ کوئی معصوم شخص نہیں. ویڈیو میں کہہ رہے ہیں یہ جو نظر آ رہا ہے شخص یہ کوئی معصوم آدمی نہیں ہے. بھئی اس نے ایک جملہ کہا ہے جو کہ غلط کہا ہے، لیکن اس سے کوئی وہ بدماش نظر نہیں آتا. اچھا، پھر ایک جملے پہ مجھے بہت اعتراض ہے، یہ کہنا کہ مرد کے بچے بنو. یہ بار بار ایک جملہ کہا جاتا ہے، مرد کے بچے بنو. مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے اس جملے میں نا مرد کے بچے بنو میں عورت کی تذلیل ہوتی ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ مرد بنو تو بھائی مطلب عورت کا بچہ نہ بنو، عورت کا بچہ ہونا تذلیل کی بات ہے، مرد کے بچے بنو تذلیل کی بات ہے. اچھا، پھر آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ نہیں میں تو تیسری صنف کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو خواجہ سرابی ایون وہ تو قدرت نے پیدا کیا، آپ اس کی تذلیل کیوں کر رہے ہوں گے؟ تو یہ جملہ ہی مجھے قابل اعتراض لگتا ہے ہمیشہ کہ مرد کے بچے بنو. بھائی ایک شخص جو ہے وہ یا یہ بھی کہنا کہ مرد بنو، یہ بھی کہنا غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ دوسری جو صنف ہے عورت کی، اس میں اس کی آپ تذلیل کر رہے ہیں. بھائی مرد کی علیحدہ صفات ہیں، عورت کی الگ صفات ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں والی حرکتیں کر رہے ہو یا خواجہ سراؤں والی حرکتیں کر رہے ہو، آپ کم از کم دوسری جو صرف ہے اس کو تذلیل کر رہے ہیں. تو یہ جملہ کہنا ہی نہیں چاہیے. عام زندگی میں بھی میری رائے ہے یہ کہنا کہ مرد کے بچے بنو یا مرد بنو. بھائی مرد بن. تو آپ کہہ سکتے ہیں بہادر بنو، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بہادر بنو، کہو جو کہنا چاہتے ہو، بہادر بنو، دلیر بنو، یہ کہہ سکتے ہیں. یہ مرد کا بچہ بننا یہ کون سی بات؟ یعنی یہ کون سی دلیری ہے کہ میں مرد کا بچہ ہوں؟ بھئی آپ عورت کے بچے بھی ہیں، میں مرد کا بچہ ہوں، میں ایک عورت کا بچہ بھی تو ہوں. مطلب یہ کون سی لاجک ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جملہ کیوں کہا جاتا ہے. تو سیاست میں بھائی آپ کو ظرف بڑا رکھنا پڑتا ہے اور درگزر کرنا پڑتا ہے، مسکرا کے جواب دینا پڑتا ہے. اور جو اس سارے معاملے سے نکلنا پڑتا ہے. اب انہوں نے کہا اقرار نے کہ ان اہلکاروں کی تربیت اس انداز میں ہونی چاہیے کہ سیاسی نظریات ان کے کام میں رکاوٹ نہ ہوں. تو کام میں رکاوٹ کہنا تو میرا خیال ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کام میں رکاوٹ، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی شخص آپ کو آپ کے نظریات کی وجہ سے تنگ کر رہا ہے. مثلا اگر ایک ایف آئی اے کا افسر یا اہلکار آپ کو اس لیے پریشان کر رہا ہے، اقرار الحسن کو ویزا سٹیمپ نہیں کر، وہ پاسپورٹ سٹیمپ نہیں کر رہا، لمبے پروسیس میں ڈال رہا ہے، اس کو خوار کر رہا ہے، ایئرپورٹ پہ بٹھا رہا ہے، ویٹ کرا رہا ہے، اور اس لیے کرا رہا ہے کہ وہ خود تو پی ٹی آئی کے نظریات رکھتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ آپ کی اپنی الگ پارٹی ہے یا آپ کی پارٹی سے اختلاف رکھتا ہے اور آپ کو پریشان کر رہا ہے. پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے نظریات آپ کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، جبکہ اس نے آپ کے کام میں مداخلت نہیں کی، آپ کو روکا نہیں، آپ کو پریشان نہیں کیا، یا آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالی، آپ کو سسٹم کے ساتھ چلنے میں رکاوٹ نہیں ڈالی. تو پھر اس قسم کا الزام لگانا بھی اضافی الزام ہے. میرا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اینی وے، اب اقرار الحسن صاحب میرے دوست ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اقرار بھائی ویلکم ٹو دی پالیٹکس. اب آپ سیاست میں قدم رکھ چکے ہیں، یہاں پر آپ کو اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا، تنقید سہنے کی عادت ڈالنی ہوگی. کوئی غلط بھی کہہ رہا ہوگا تو ہنس کر نظر انداز کرنا پڑے گا. یقیناً یہ شخص غلط کہہ رہا تھا، اس کو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو بھی چیخنا چلانا نہیں چاہیے تھا. یہ آپ کے مرتبے کے خلاف ہے، یہ آپ کی اس عہدے کے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے سب سے بڑے رہنما ہیں اپنی جماعت میں، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے چیختے چلاتے پھریں اور لوگ آپ کو دیکھتے ہوئے ہنسیں کہ یار یہ دیکھو یہ شخص جو ہے وہ کتنی اممیچورٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے. یہ میری اس پر ہمبل سے اوپینین ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.